आजम मोहम्मद अली जिन्ना से एक बात मंसूब है, उन्होंने कही होगी या नहीं, लेकिन कि पाकिस्तान की शाहराग है कश्मीर। अगर नहीं भी कही तो ऐसे ही है हमारे लिए कि कश्मीर हमारी शाहराग है, और शाहराग को का जो मुकदमा जिसने लड़ना है वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान कश्मीरियों का न सिर्फ सफीर है बल्कि सियासी, दफाई, अखलाकी हर लिहाज से कश्मीरियों की मदद करता है। और इंटरनेशनल सतह पर भी कश्मीर की एक जंग जारी है और हर प्लेटफॉर्म, हर मार्ग पर कश्मीरियों के लिए पाकिस्तानी आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे उस वक्त तक जब तक हम कश्मीर आजाद नहीं करवा सकते। साहिरा अहमद साहबा, ये फरमाइएगा कि अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ कि हमारे खिलाफ अगर कोई खुदा न खास्ता जिस तरह 71 में वॉर हुई, 65 में वॉर हुई, या कुछ अर्सा पहले कुछ मिस एडवेंचर किया था इंडिया ने, तो हमें उसका भरपूर जवाब दिया था। हमारा डिफेंस कितना मजबूत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर है। जंग की सूरत में नुकसान जो है वो दोनों तरफ होता है, लेकिन पाकिस्तान का दिफा बहुत मजबूत हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को जंगों का जो है, जंगों ने माहिर बना दिया है। इतनी जंगें लड़ी गई हैं। पाकिस्तान पहला इस्लामी एटमी मुल्क है होने के साथ साथ दुनिया का जदीद तरीन मिसाइल रखने वाला, मिसाइल की टेक्नोलॉजी रखने वाला हामिल मुल्क है, और दुनिया की बेहतरीन प्रोफेशनल आर्मी रखने वाला मुल्क है। बहुत कम तरीन बजट, इसके बावजूद दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसी अल्हम्दुलिल्लाह ISI हमारा फख्र है, और यही हमारा कॉन्फिडेंस है। दो सुपर पावर पाकिस्तान से टकराने का अंजाम जो है वो देख चुकी हैं। रूस समझ चुका है कि अब पाकिस्तान से जो है दोस्ती करके चलना बेहतर है। पाकिस्तान को तबाह करने का ख्वाब जो है देखने वाले दूसरे भी जल्द समझ जाएंगे इस बात को कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। पाकिस्तान को तस्खीर करने का सोचने वाला जो है इंशाल्लाह आमीन खुद तबाह हो जाएगा। लेकिन साहिदा साहबा, बाज लोग ये कहते हैं कि अब जंग जो है वो किसी मसले का हल नहीं है, और चूंकि हम जहां पर मौजूद हैं वहां पर 3 एटमी कुव्वतें हैं, चीन है, भारत है, पाकिस्तान है। तो हम अगर जंग खुदा न खास्ता हो जाती है तो ये तो पूरी दुनिया के लिए तबाही फैलेगी। लेकिन अगर कन्वेंशनल वॉर की बात करें हम मसलन, तो फिर भी जंग के कुछ और तकाजे हैं। हम जंग अफोर्ड नहीं कर सकते, ना इंडिया अफोर्ड कर सकता है, चूंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही वीक है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? फिर बाद लोग हमें, इंडिया वाले भी हमें धमकियां देते रहते हैं, हम भी खामखा एक तरह की जंग का सा माहौल बना के रखते हैं। दोनों मुल्कों ने एंगेज तो होना है, अपने मसले मसाइल हल करने के लिए डायलॉग की तरफ जाना है, लेकिन ये जो इकॉनमी, गुर्बत, इन दोनों मुल्कों का बड़ा मसला है। जैसे इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने मोदी की हुकूमत की तरफ हाथ बढ़ाया था, उसकी बुनियादी वजह वो गुर्बत थी, तालीम थी, जो दोनों मुल्कों में पाई जाती है। लेकिन ये जो स्टेटस को है ये कैसे टूटेगा? हम लोग गुर्बत के खात्मे के लिए बात करनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हमारी तरफ से आ रही है या इंडिया की तरफ से आ रही है? हमारी तरफ से कभी भी पहल नहीं है, कभी भी पहल नहीं। हमेशा जो हमारे मुखालिफ मुमालिक हैं, जो हमारे रोजे अव्वल से जो हमारा दुश्मन मुल्क है, अगली दुश्मन है, उसको पाकिस्तान का वजूद शुरू दिन से पसंद नहीं था, ना बर्दाश्त। तो ऐसे लोगों से देखे, कोई एक बंदे को बात ही समझ नहीं आती प्यार और मोहब्बत की, या बैठ के टेबल टॉक का, कितनी दफा टेबल टॉक्स हुई हैं, कितनी दफा समझाने की कोशिश की है। हमेशा पाकिस्तान ने जो है जवाब दिया है, कभी जो है हमला नहीं किया। पहल पाकिस्तान ने नहीं की, हमेशा जवाब दिया है। पहल हमेशा जो है हमारे दुश्मन मुल्क से हुई है, हमेशा जो है उन्होंने ही किया है। बहुत सारी दफा टेबल टॉक करके भी वो अपने मुआहदों से मुकरे हैं, अपनी की हुई बात से मुकरे हैं। देखिए हमारा इस्लाम भी यही हमें इजाजत देता है। बाकी जब जंग लाजिम हो तो फिर लश्कर नहीं देखे जाते होते। तो जब होगी अपने मुल्क का दिफा करना है तो अल्लाह ताला साथ देंगे इंशाल्लाह।
بڑی ہمت والی حوصلے والی ہماری قوم ہے الحمدللہ. ہمارے جو جوان ہیں وہ جو ہے لڑنے والے ہیں اور الحمدللہ بےتخ لڑنے والے ہیں, لڑیں گے. لیکن ہماری فرسٹ پریورٹی ہے کہ ہم لوگ ٹیبل ٹاک کریں. اگر تو ٹیبل ٹاک سے کوئی مسائل حل ہوتے ہیں, دونوں دیکھیں جنگ جب ہوتی ہے دونوں طرف سے نقصان ہوتا ہے, صرف ایک بندے کو نقصان, ایک ملک کو نقصان نہیں ہوتا, دونوں طرف سے اکانومی بھی تباہ ہوتی ہے, ملک بھی تباہ ہوتے ہیں, معیشت بھی برباد ہوتی ہے, تو آنے والی نسلوں کا مستقبل تک داؤ پہ لگ جاتا ہے. تو اس کے لیے یہی ہے کہ اگر ہو سکے, میری بھی یہی دعا ہے, ہماری سب کی یہی کاوش کہ اللہ کرے کہ جو بہت سے ممالک بیچ میں جو ہے مثبت کردار ادا کرے. ویسے تو بہت ساری طاقتیں بن کے ملک پاکستان میں ہونے والی خرابیوں پہ تو نظر رکھے ہوئے ہیں, تو ہمسایہ ممالک میں جو بار بار در اندازی کی جاتی ہے, ہمارے جو ہے دفاع کو بار بار, ہماری فوج کو بار بار سرحدوں پہ بار بار انٹرپٹ کیا جاتا ہے, بار بار ان کو جو ہے حملے کیے جاتے ہیں, اس کے اوپر بھی غور کرے نا. صرف یہ نہ دیکھیں نا کہ ملک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, اور صرف یہ نہ کیا جائے نا کہ صرف بلیک لسٹڈ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بیچ میں سے چیزیں نکالی جائیں. ہر ملک میں اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں, تو خاص طور پہ ہم نے تو آج تک کسی کو نہیں چھیڑا نا, کوئی ایک بھی نہیں. پچھلے دنوں کی بات دیکھ لیں پلوامہ اٹیکس کے اوپر, وہ ساری چیز ان کی اپنے ہی بندے کی, ان کے اپنے ہی بہت ایک اہم شخصیت کی, جو ان کے اپنے ہی صحافیوں کی چیٹ لیک ہوئی ہے, تو وہ ہم نے تو نہیں کیا نا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے سروں کی, ان کے چہرے بے نقاب ہوئے. تو ڈائلاگ, ٹیبل ٹاک اور جو ہے اچھے کی امید اور اچھی بات انہی سے کی جاتی ہے جہاں سے آگے سے بھی کوئی ایسا جو ہے رد عمل آئے. You seems to be well informed. آپ بہت انفارمڈ مجھے نظر آتی ہیں. ویسے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں بہت قریب آرمی آ گئی تھی انڈیا کی ہمارے نزدیک, جنگ کا سا ماحول بنا. جنرل ضیاء الحق کے دور میں بہت سارے ایسے مواقع آئے کہ بس یہ لگتا تھا کہ ابھی جنگ ہوئی اور کل جنگ ہوئی, لیکن بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی رہتی تھی دونوں ملکوں کے درمیان. قافلے آتے تھے, مطلب یہ کہ ہم نے جمہوری حکومتوں میں بھی دیکھا جو 2008 کے بعد آئی ہیں یا 1988 کے بعد جو حکومت آئی ہیں, بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی رہی ہے. اس دور میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی کچھ بھی نہیں ہو رہا, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ابھی بھی جاری ہے انڈیا کے ساتھ نہیں, ایشوز پر؟ الحمدللہ یہی الحمدللہ یہی تو رونا ہے انڈیا کو بھی, اور انڈیا وہ بیک ڈور پالیسی والا دروازہ بند ہو گیا. اسی لیے اب ان کو سمجھ نہیں آئے, بخلاہٹ کا شکار ہے, کسی نہ کسی کو پکڑ کے کسی نہ کسی کی گردن تو بوجھتے جی سلیکٹڈ کہہ دیتے ہیں, کبھی کہہ دیتے ہیں فلاں ڈمکا. یہ اللہ کا کرم ہوا ہے. دیکھیں ہم نے غزوہ ہند لڑنا ہے, الحمدللہ ہمارا ایمان ہے, 14,000 سال پہلے ہمیں جو ہے اس کی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں اس کی پیشن گوئی تھی الحمدللہ. اب یہ جو ممالک ہے یہ بیک ڈور سے اب ان کے یہ سارے راستے بند ہو چکے ہیں. انشاءاللہ پاکستان کے دفاع کے لیے اب وہ والی چیز نہیں رہ گئی ہے. اب ان کے سلیکٹڈ لوگ نہیں ہیں, نہ آئیں گے. یہ پاکستان کے پڑھے لکھے باشعور طبقے نے سلیکٹ کیا اس حکومت کو انشاءاللہ, اور یہی ہماری کوشش اور خواہش بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی پہ قائم رکھیں, اسی چیز کے اوپر, اور دشمنوں کو اسی طریقے سے نست و نابود کریں, اور ان کے دانت ہمیشہ ایسے ہی کھٹے ہوتے رہیں. تو آپ اور یہ کہ کسی طرح کا کوئی ڈپلومیسی, بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں چل رہی ہے نہیں اس وقت. اچھا یہ فرمائیے گا کہ کشمیر پر ہماری جو اپنی پالیسی تھی, یعنی ہم کہتے تھے کشمیر میں کہ خودردیت ہونا چاہیے, ریفرینڈم ہونا چاہیے, اقوام متحدہ کی قراردادیں ہونی چاہیے, اسی کے مطابق اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے. لیکن کچھ لوگ الزام لگا رہے ہیں, میں نے پی ٹی ایم کے جلسوں میں بھی سنا ہے, میڈیا میں بھی یہ بات آتی ہے کہ کشمیر کا باجوہ نے اور عمران خان نے سودا کر دیا ہے, اسی پر جو ہے وہ کامزان ہے, اسی پر یہ ان کی دونوں کی ڈاکٹرین ہے کہ ہم کشمیر کی پوزیشن سے بیسیکلی ودرا ہو چکے. اور 5 اگست 2018-19 کو جو اقدامات کیے گئے تھے, یعنی کہ انڈیا نے اپنا ٹوٹل قرار دے دیا تھا کشمیر کو, بالکل اس کی جو آرٹیکل 370 کو ختم کیا تھا, اب اس میں کتنی صداقت ہے؟ بات ہے کہ ودرا ہو گئے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس موجودہ حکومت میں الحمدللہ سب سے زیادہ ملک میں مظاہرے ہوئے ہیں, ملک میں سب لوگ متحد ہوئے ہیں, اسکول کالجز سے لے کے ہر سطح پہ جو ہے سرکاری دفاتر تک کے لوگ بھی
کشمیر کے لیے سڑکوں پہ آئی ہیں، اور یہ جو انہوں نے دفعات لگائے تھے اور انہوں نے جو بل پاس کی اس کے خلاف بھی کشمیر کے لیے لوگ، میں خود استحکام پاکستانی اتحاد کے پلیٹ فارم سے ہم نے خواتین کی ریلیاں، خواتین کے ہم لوگوں نے جو ہے مظاہرے، پروٹیسٹ ہم نے ریکارڈ کروائی ہیں. تو یہ کہنا قطعی غلط ہے اور جھوٹ ہے یہ. دوسرا، پاکستان اور کشمیر جو ہے لازم الملزوم ہے. کشمیری مسلمان جو ہے مسلمانوں نے قیام پاکستان سے پہلے ہی اپنا نظریاتی مستقبل پاکستان کے ساتھ وابستہ کر دیا تھا. اچھا، پاکستان نے آزمائش اور مشکل کے ہر لمحے میں کبھی بھی کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑا، اور جو ہے آزادی کشمیریوں کا حق ہے. بھارت اس پر ناحق قابض ہے اور کشمیر کو بھارت سے جلد انشاءاللہ بہت جلد آزاد کروائیں گے. دیکھیں، دنیا میں آزادی کی تحریکیں 200 سال جو ہے چلی ہیں. ہم لوگوں نے خود انگریزوں سے 100 سال جد و جہد آزادی کے بعد اپنے آپ کو، اپنے ملک کو آزاد کروایا تھا. اس لیے گھبرائے بغیر مستقل مزاجی اور جد و جہد سے مسلسل ہم جو ہے کشمیر کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. کشمیر کے لیے پاکستان نے ہر سطح پر قربانیاں دی ہیں اور دے بھی رہا ہے. ہمیں اپنے ڈیفنس کو صرف بھارت کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے، ہر بڑی طاقت کے لیے مضبوط سے مضبوط کرنا ہوگا اور اپنی اکانومی کو مضبوط کرنا ہوگا. انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا انشاءاللہ. کی وساطت سے میں کشمیری جو اوورسیز میں رہتے ہیں ان کے کچھ مسائل ہیں جو پاکستان سے متعلقہ ہے، میں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ پی آئی اے کی فلائٹس بند ہیں اور حکومت اس حوالے سے بے بس نظر آتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کووڈ-19 کے دوران یہاں سے چودھری شجاعت صاحب جب وزیر اعظم تھے، ان کے دور میں جو میتیں تھی پاکستان پی آئی اے فری میں لے کے جاتا تھا. انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر کیا تھا اور وہ اسی سے جو باہروں نے ملک پاکستانی مر جاتے تھے یا فوت ہو جاتے تھے ان کی میت فری پاکستان پی آئی اے لے کے جاتی تھی. فلائٹس آج کل بند ہیں اور 2500 پاؤنڈ دوسری فلائٹیں لیتی ہیں ایک میت پاکستان جانے کے لیے. اسی طرح ویزے کا، نادرا کارڈ کا، پاسپورٹ کا، لوگوں کو چونکہ آفیسز بند ہیں، لاک ڈاؤن ہے، لوگوں کو بہت زیادہ دشواری ہو رہی ہے. پاکستان کی جو سفارتخانے ہیں وہ اس حوالے سے کچھ کام نہیں کر رہے ہیں. اور دوسری بڑی بات یہ کہ کشمیریوں کا اور پٹھوار جیلم کے لوگوں کا ایک جینین مطالبہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر میرپور کے مقام پر ایک ایئرپورٹ بنایا جائے. یہاں ہمارے ساتھ متعدد بار وعدے کیے گئے لیکن ایئرپورٹ نہیں بنایا گیا. اگر وہ ایئرپورٹ منگلا ڈیم اپرائزنگ کے سلے میں ہی اگر ایک ایئرپورٹ دیا جاتا تو کم از کم یہ جیلم، گجرات، یہ جو اوورسیز پاکستانی آپ کو پتا ہے یا تو زیادہ یو کے اندر اگر بات کریں تو زیادہ تر جو پاکستانی ہیں وہ یا تو کشمیر سے تعلق ہے یا پنڈی ڈویژن، یہ پٹھوار جیلم کا علاقہ سارا اس میں شامل ہے. تو ان کا ایک جینین مطالبہ ہے. اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے تمام تر اضلاع میں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ کنفلکٹڈ زون ہے، بلا اشتعال جو ہے وہاں سے فائرنگ ہوتی ہے. جتنے بھی ہیڈ کوارٹرز ہیں 11 اضلاع میں کسی قسم کی ایئر ایمبولینس کا بندوبست نہیں. اور جو شیلنگ سے، بھارت کی شیلنگ سے جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کی فیملیاں، یہاں پر آپ نے کیال سیکٹر کی بات کر لیں، پنچ سیکٹر کی بات کر لیں، کوریٹا سیکٹر کی بات کر لیں، یہاں یو کے میں بحثیت صحافی میں یہ آپ کے لیے رپورٹ کر رہا ہوں کہ ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں یہاں ایم پی سے مل کر شکایتیں کرتے ہیں یا ممبران پارلیمنٹ سے جا کر شکایتیں کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے بعض اوقات جو ممبران پارلیمنٹ ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں بھی محرومیاں ہیں، آزاد کشمیر میں بھی پریشانیاں. تو یہ کم از کم ہے پاکستان کے ارباب اختیار کو، پاکستان کی مسلح افواج کو یہ جینین یہ ایشوز کو بہرحال ریویو کرنا چاہیے، ان کو اس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے اور یہ کام کرنے چاہیے. دیکھیے، فرسٹ پرائیورٹی پہ یہ ہونا بہت ضروری ہے اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو شاید اوجھل ہو جاتے ہیں. الحمدللہ اس کے اوپر آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی اور انشاءاللہ اپنے پلیٹ فارم سے بھی میں اس کو ضرور ان تمام جو ہے باتوں کو، ان تمام مسائل کو اجاگر کریں گے اور اس میں بھرپور ساتھ دیں گے، بھرپور سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے، اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ بھی آواز اٹھائیں گے.
اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے اوپر ضرور جلد امپلیمنٹ ہوگا. دیکھیں کہ کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم لوگوں کے نوٹس میں نہیں ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, شانہ بشانہ کھڑے ہیں, ان کی کسی بھی مشکل وقت میں انشاءاللہ ہم لوگ ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اور یہی کوشش ہے کہ ہم سے جو ہو سکتا ہے, جتنا ہم سے اللہ تعالیٰ نے لیا, انشاءاللہ ہم وہ ہر طرح سے اپنا کردار ادا کریں گے. اور میں اپنے اداروں سے بھی, دفاع سلامتی اداروں سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں, اور اپنے ملک پاکستان کے تمام اعلیٰ عہدیداران اور قیادت سے یہی مطالبہ کرتی ہوں کہ جلد از جلد ان جو ہمارے بھائی کشمیری بھائیوں کی پرابلمس ہیں اور یہ جو مسائل ہیں, ان کے اوپر جو ہے ان کو فوراً سے پہلے حل کریں, تاکہ کہ ان کو مزید جو ہے پریشانی